खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर नदीम मैसी और आप देख रहे हैं कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी का ये प्रोग्राम बैक टू द बाइबल। मेरे अजीज़ों, हम बाइबल की किताबों का ओवरव्यू कर रहे थे और हमने पैदाइश की किताब का ओवरव्यू किया और उसके बाद अभी चाहिए तो ये था कि हम खरूज की किताब की तरफ जाते, लेकिन हमने महसूस किया कि पैदाइश की किताब के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात हैं जिनको डील करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो पैदाइश की किताब में हैं, वो बड़े अहम हैं और बहुत सारे लोग उनके हवाले से कंफ्यूज हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके मुनासिब बिब्लिकल जो जवाब हैं वो दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है पैदाइश या तख्लीक के बारे में। पूरी दुनिया के अंदर जो मूवमेंट चल रही है रिसेंटली, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कि सारी चीज़ें खुद ब खुद पैदा हुई और साइंस ये टीच करती है। हम बायोलॉजी की जो किताब है उसमें ये देखते हैं कि एवोल्यूशन के ज़रिए से सारी चीज़ें वजूद में आई। बाइबल कहती है कि इब्तदा में खुदा ने हर एक चीज़ को तख्लीक किया। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि साइंस और बाइबल आपस में मुतसादम नज़र आती हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने भी लोग मजहबी हैं वो ज़हीन नहीं हो सकते, वो साइंस से ताल्लुक़ नहीं रख सकते, उनका दिमाग जो है वो शायद इतना नहीं है, वो उन सारी बातों को नहीं समझते। उसके बरक्स जितने भी लोग साइंस की बात करेंगे, जितने भी लोग एवोल्यूशन की बात करेंगे, उनको स्मार्ट समझा जाता है। समझा जाता है कि ये इंटेलिजेंट लोग हैं, ये वो लोग हैं जो सारी चीज़ों को जानते हैं। और मज़हब और साइंस में एक बहुत बड़ा तसादुम नज़र आता है। ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोग पूरी दुनिया को साइंस की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं कि साइंस दुरुस्त है, और मजहबी लोग जो हैं वो दुनिया को मज़हब की तरफ खींच रहे हैं या मसीहत की तरफ खींच रहे हैं या बाइबल की तरफ खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइबल दुरुस्त है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि बाइबल और साइंस आपस में मुतसादम हैं, लेकिन इससे पहले कि ये स्टेटमेंट दी जाए कि बाइबल और साइंस आपस में मुतसादम हैं, हमें एक बात को समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि बाइबल साइंस की किताब नहीं। हाँ, बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिनका ताल्लुक साइंस के साथ है। बाइबल बहुत सारी ऐसी साइंसी जो इजादात हैं या साइंसी जो दरियाफ्तें हैं उनकी तस्दीक करती है। लेकिन अगर हम कहें कि साइंस के सारे फार्मूले और सारी चीज़ें और सारे वो बातें और रसूल हम बाइबल में ढूंढें तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। खुदा ने अपनी ज़ात का मुकाशफा दो तरह से दिया है। एक है मुकाशफा ख़ास, जिसको हम कहते हैं कलाम मुक़द्दस, और उसको स्टडी करने के लिए जो इल्म हम बरोए कार लाते हैं वो है थियोलॉजी, इल्म इलाहियात। दूसरा है मुकाशफा आम, नेचर, फितरत। और नेचर को स्टडी करने के लिए हम साइंस को इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ तरह की साइंसों को इस्तेमाल करते हैं। अभी नेचर में बहुत सारी फील्ड्स हैं और उसको मुख्तलिफ़ तरह की साइंसेस जो हैं वो स्टडी करती हैं। दूसरी तरफ जो मुकाशफा ख़ास है ये इसको इलाहियात स्टडी करती है, और दोनों का जो मकसद है वो भी मुख्तलिफ़ है। जो मुकाशफा ख़ास है उसका ताल्लुक़ रूह से है, हमारी रूहानी हालत से है, रूहानी दुनिया से है, और मुकाशफा आम जो है उसका ताल्लुक़ मादी दुनिया से है। तो ये फ़र्क हमें करना चाहिए कि बाइबल साइंस की किताब नहीं, इसलिए हर एक साइंस की चीज़ उसमें ढूंढने ना निकल जाए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ जिससे आपको समझ आएगी कि बाइबल क्यों साइंस की किताब नहीं। अगर आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 16 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और उसने सितारों को भी बनाया। तो ये एक सेंटेंस है, उसने सितारों को भी बनाया। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि कायनात कितनी बड़ी है। जो फल्कियात जितनी भी स्टडी हमें दे रहा है इल्म फल्कियात, उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि उसने सितारों को भी बनाया। अभी जब हम अपने घर की छत पे ऐसे ऊपर सितारों को देखते हैं तो लगता तो ये है कि वो छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर हम अपने निज़ाम शमसी को ही स्टडी करना शुरू करें तो हम हैरान रह जाएंगे ये कितना बड़ा है। हम आज तक अपने करीब तरीन के एक सियारे पे गए हैं या भेजा है, अपनी मशीनों को खुद जाने की तैयारी कर रहा है इंसान। उसके अलावा जो सूरज के करीब सियारे हैं दो, उधर कभी नहीं गए। उससे पीछे कितने सियारे हैं वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं। ये सिर्फ एक सिस्टम है एक सितारे का।
हम अपने सूरज के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। एक सूरज को स्टडी करने के लिए कई तरह की साइंसेस हैं, एक साइंस नहीं, कई तरह की साइंसेस, और ये एक सितारा है। तो अगर हम कहें कि बाइबल सितारों के बारे में सारी चीज़ें बताए, तो बाइबल तो एक सेंटेंस देती है कि उसने सितारों को भी बनाया। अभी कायनात कितनी बड़ी है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। अंदाजे लगाए जाते हैं कि कायनात इतनी बड़ी है, लेकिन कोई एग्जैक्टली पता नहीं। हम अपनी कहकशां में, जिसको मिल्की वे कहते हैं, इसमें जिस जगह पे हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी कहकशां में कितने सितारे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 100 अरब सितारा है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी जो कायनात है इसमें कई अरब कहकशाएँ हैं, और एक सितारे और दूसरे सितारे में जो फासला होता है उसको बिजली की स्पीड से नापा जाता है, उसको कहते हैं लाइट ईयर। एक साल में बिजली जितनी सफ़र तय करेगी उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता है, और बिजली 86 लाख मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। तो आप देखें कि ये कायनात कितनी बड़ी है, सितारे कितने ज़्यादा होंगे, सियारे कितने ज़्यादा होंगे, ये इतना बड़ा सिस्टम है। और बाइबल उसके बारे में सिर्फ ये कहती है कि और उसने सितारों को भी बनाया। तो ये चीज़ इस बात को समझने के लिए है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो मुकाशफ़ा ख़ास है, उसका ताल्लुक़ हमारी रूहानी हालत से है। खुदा के साथ जो रिश्ता इंसान का टूटा हुआ था उसको बहाल करने के लिए खुदा ने मुकाशफ़ा दिया, खुदा ने रहनुमाई दी, खुदा ने मदद की, और खुदा ने वो सारा मंसूबा जो उसने बनाया था उसको ज़ाहिर किया इसमें। इसलिए हम साइंस को और बाइबल को आपस में मुतसादम ना समझें या ना करें। अभी एवोल्यूशन और तख्लीक में जो असल मसला है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और ये मसला शुरू होता है एक शख्स के साथ जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। कदीम दुनिया में ये समझा जाता था कि हर एक चीज़ का एक खुदा है, पानी का एक देवता है, आग की कोई देवी है या देवता है, हवाओं का देवता है, और हर एक चीज़ का कोई ना कोई देवता होता था। और कदीम दुनिया में यानी क़ब्ल मसीह जो बहुत ही बड़ी तहज़ीब थी यूनानियों की, उसमें हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल अथीने में गए, यूनान में गए, तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर बुतों से भरा हुआ है, और लिखा है कि शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जला, और सारे वो स्टडी की पौलुस रसूल ने, सारी जगहों पे जाके देखा, मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखा कि कौन कौन से देवता हैं। तो एक देवता या एक बुत ऐसा भी नज़र आया जिसके बारे में लिखा था नामालूम खुदा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंतहाई मुहज़्ज़ब लोग थे उस दौर में, वो ये मानते थे कि हर एक चीज़ का एक देवता है, और उन्होंने ये नामालूम खुदा भी बना रखा था कि अगर कोई मिस हो गया है तो उसकी जगह पे ये नामालूम खुदा जो है उसको रखा जा सके। तो उस दौर में तो हर एक चीज़ का एक देवता बनाया जाता था। फिर मॉडर्निज़म आया, पोस्ट मॉडर्न दौर में हम चले गए, तो यहाँ पे हम कहते हैं रोशन ख्याली आ गई, इनकलाब आ गया। इनकलाब फ़्रांस के बाद से चीज़ें तब्दील हुई बड़ी तेज़ी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने ये समझना शुरू कर दिया कि हमें खुदा की ज़रूरत नहीं, इंसान खुद ही बहुत कुछ है। और एक नई मूवमेंट चली जिसमें कहते हैं कि देयर इज़ नो गॉड, खुदा है ही नहीं, हमें खुदा की ज़रूरत नहीं। तो अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं इसको पोस्ट मॉडर्न दौर कहते हैं, और इसमें ये तहरीक चल रही है कि कोई खुदा नहीं। तो ये भी इसका हिस्सा है डार्विनिज़म या एवोल्यूशन के कोई खुदा नहीं, सारी चीज़ें खुद ब खुद बन के सामने आ गई हैं, और किसी ने कुछ तख्लीक नहीं किया। तो अभी ये सिखाया जा रहा है कि खुदा का वजूद नहीं है, खुदा की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें खुद ब खुद ही पैदा हो गई, और इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। आज हम ये सीखेंगे कि क्या एवोल्यूशन को माना जा सकता है, क्या एवोल्यूशन ठीक है, और जो क्रिएशनिज़म है जिसकी तालीम बाइबल मुक़द्दस देती है, क्या वो गलत है? क्या हमें जो साइंस का फ़्लो है उसके साथ जाना चाहिए और बाइबल को एक तरफ रख देना चाहिए? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बाइबल के पहले चंद अबवाब कहते हैं हम उसको नहीं मानते और बाकी बाइबल को मानते हैं, तो अगर पहले चंद अबवाब गलत हैं तो क्या बाकी की बाइबल सही है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कंफ्यूज करते हैं। और इस दौर में जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि जितने भी मजहबी लोग हैं इनको ज़्यादा पता नहीं, स्पेशली पादरी साहबान को ज़्यादा पता नहीं। तो जो चीज़ें हम बाहर से सीख रहे हैं, जो चीज़ें साइंस हमें सिखा रही है,
وہ ہمیں ماننی چاہیے۔ یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس غلط ہے، میں کہتا ہوں ریئل سائنس جو ہے وہ بائبل کے ساتھ ہمیشہ ہی میچ کرتی ہے، وہ بائبل کے مخالف نہیں ہے۔ لیکن جو ریئل سائنس نہیں ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ تو ایولیوشن جو ہے یہ ریئل سائنس نہیں ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ریئل سائنس نہیں ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے کریشنزم جس کی تعلیم بائبل مقدس دیتی ہے وہ درست ہے، اور ایولیوشن جس کی تعلیم ہمیں بائیولوجی میں ملتی ہے، جس کی تعلیم ہمیں سارے سکولز میں مل رہی ہے، جو بڑے بڑے لوگ مان رہے ہیں، بڑے بڑے نام، وہ غلط ہے۔ ہمیں کلام مقدس میں بھی اس کے بارے میں 2000 سال پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، ایون کہ زبور میں لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ تو اس دور میں بھی یہ سلسلہ ہوگا، اور پھر پالوس رسول جس دور میں لکھتے ہیں اس دور میں بھی یہ سلسلہ تھا، اور ابھی بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو رومیو 1 باب اس کی 18 سے 23 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، اور باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیزیں اس وقت تھیں اور فیوچر میں بھی ہوں گی، اور انسان جانتا ہے، اس کے باطن میں یہ چیز معلوم ہے اسے کہ خدا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کے کہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے بہت سارا علم حاصل کر لیا ہے، ابھی مجھے بہت کچھ پتہ چل گیا ہے، میں نے بہت کچھ ایکسپلور کر لیا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ آئی نو ایوری تھنگ اور مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایولیوشن غلط ہے اور کریشنزم جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ کائنات کے بارے میں عام طور پر 3 نظریات پیش کیے جاتے تھے۔ پہلا نظریہ ہے کائنات ہمیشہ سے ہی موجود ہے، یعنی کہ یہ ابدی ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، یعنی ارتقاء پذیر ہوئی، اور اسی کو ہم سیکھیں گے آج۔ اور تیسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کو کسی اعلیٰ و عرفہ ہستی نے تخلیق کیا ہے۔ تو پہلا نظریہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کائنات ابدی ہے، یہ ہمیشہ سے تھی، اس کو اگر میں ڈسکس کروں تو یہ کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس کو جاننے کے لیے آپ میری کتاب دیکھ سکتے ہیں، مسیحی دفاع ایمان، اس کا ایک باب ہے خدا موجود ہے، تو اس میں جا کے آپ پڑھیں تو یہ سارے تینوں نظریے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائے ہیں۔ تو پہلا نظریہ کیا کائنات ابدی ہے، تو ہم اس کتاب میں نے بیان کیا ہے، ساری ڈیٹیل دی ہے کہ کائنات ابدی نہیں ہے، اس کا ایک وقت میں آغاز ہوا تھا، اور کوئی بھی چیز جس کا آغاز ہوتا ہے، جس کی کوئی ابتدا ہے، اس کی انتہا بھی ہے، وہ ابدی نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے۔ ایٹرنل وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس پوری کائنات کا، یہاں پہ جو ٹائم ہے، اسپیس ہے، ہر ایک چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ تو یہ چیز تو ایک طرف ہو گئی۔ ابھی آتے ہیں ارتقاء پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز آٹومیٹکلی خود سے ہی وجود میں آ گئی، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، کوئی ایسی پاور نہیں جس نے اس کو تخلیق کیا ہو۔ ایوری تھنگ کیم ٹوگیدر اٹ سیلف، مطلب کوئی پاور ہے ہی نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ دوسری طرف تخلیق کا نظریہ کہتا ہے کہ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو دو نظریے آپس میں متصادم ہیں یہاں پہ۔ پہلا نظریہ جو کریشنزم ہے وہ کہتا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا میں خدا موجود تھا، اور خدا نے اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے، اپنے کلام کے وسیلہ سے اس نے پوری دنیا کو تخلیق کیا۔
لیکن دوسری طرف جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں کچھ نہیں تھا، ابتدا میں کچھ نہیں تھا، پھر سب کچھ آ گیا۔ تو آئیے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ کہتا کیا ہے، وہ کس طرح سے کہتا ہے کہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ نظریہ ارتقاء کے جو ماننے والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں خدا تو نہیں تھا بالکل، کیونکہ وہ خدا کو مانتے نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں بہت سارا میٹر تھا، مٹیریل تھا، مادہ تھا، اور اس کے بعد بہت ساری انرجی تھی اور بہت ساری گیسز تھیں، اور ان میں ایک کیمیکل ایکشن اور ری ایکشن ہو رہا تھا۔ ابھی یہاں ایک سوال جو پہلا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پہلے آپ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ میٹر اور یہ انرجی اور یہ گیسز یہ کہاں سے آئی؟ تو یہ سوال بھی پوچھنے والا بنتا ہے، اور یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا۔ اور فزکس جو کہ ایک سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فرام نتھنگ کمز نتھنگ، اگر ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس میں سے سارا کچھ کیسے آیا؟ تو پہلا تو سائنس کا اصول آپ یہاں پہ توڑتے ہیں کہ دیر واز نتھنگ اور ایوری تھنگ کیم ٹوگیدر اور کیم اپ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک سے بہت سارا مادہ میٹر آ گیا اور بہت ساری گیسز تھیں، اس میں کیمیکل ایکشن اور ری ایکشن ہوا، اور وہ کیمیکل ایکشن اور ری ایکشن ہوا کتنی دیر کے لیے؟ ملینز آف ایئرس اور بلینز آف ایئرس، کئی لاکھوں سال یا کئی اربوں سال یہ ہوتا رہا۔ اور پھر جب یہ ہوتا رہا تو وہ کنڈینس ہو گئی چیز، اور اتنی وہ کنڈینس ہو گئی کہ اس کے بعد ایک دم وہ بہت بڑے دھماکے سے پھٹی، اور اس کو کہتے ہیں بگ بینگ۔ بگ بینگ ایسے ہی ہے جیسے آپ انڈا لے کے زور سے زمین پہ ماریں یا دیوار پہ ماریں، جیسے وہ پھیل جاتا ہے، تو یہ بگ بینگ ہوا۔ تو بگ بینگ ہونے سے وہ سارا میٹر جو ہے پوری کائنات میں پھیل گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ملینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ایئرس اس پہ لگ گئے، وہ مختلف طرح کی شیپس لیتا رہا، وہ ٹھنڈا ہوتا رہا، اس نے مختلف طرح کی جو فارمز ہیں وہ لیں، اور پھر اس سے ستارے وجود میں آئے، اس سے سیارے وجود میں آئے، اس سے سیاروی جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جیسے ہمارا سولر سسٹم ہے، سورج کے گرد سیارے، یہ نظام جو ہے یہ وجود میں آیا۔ تو یہ بگ بینگ تھیوری کی کہانی ہے۔ اس کے بعد جو سیارے بنے، جس میں سے زمین بھی ایک سیارہ ہے، ان پہ بہت سارے مختلف طرح کے کیمیکل ایکشن ری ایکشنز شروع ہو گئے۔ زمین بہت گرم تھی، سمندر کے پانی ابل رہے تھے، کھول رہے تھے، ان میں بہت سارے کیمیکل ایکشن ری ایکشنز ہو رہے تھے، اور اس کیمیکل ایکشن ری ایکشن میں کیا ہوا کہ اچانک سے کوئی ایگزیکٹ جسٹ بائی چانس، اتفاق سے ہی ایگزیکٹ ایسا ٹمپریچر بن گیا، ایگزیکٹ ایسی سچویشن بن گئی، ایگزیکٹ ایسے حالات بن گئے، ساری چیزیں آٹومیٹکلی جسٹ بائی چانس اتفاق سے پوری ہو گئیں کہ اس میں پانی کے اندر ایک لیونگ سیل جو ہے وہ پیدا ہو گیا، یعنی زندگی آ گئی۔ تو جب وہ زندگی آ گئی، ون لیونگ سیل پانی کے اندر وہ پیدا ہو گیا، تو اس کے بعد وہ لیونگ سیل جیتا رہا، اور جینے کے بعد وہ 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے، اور پھر ہوتے 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 وہ لیونگ سیلز جو ہیں وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر گئے، اور جب وہ جانور بنا تو جانور اس پانی میں رہتا رہا، وہ پتہ نہیں مچھلی تھی یا کچھ اور تھا، وہ رہتا رہا۔ پھر اس جانور کو شوق ہوا یا اس کی خواہش ہوئی یا اس کو ضرورت پڑی کہ میں پانی سے باہر جاؤں، تو اس کی ضرورت کے تحت یا اس کی خواہش کے تحت پتہ نہیں کتنے سال لگے، ملینز اینڈ بلینز آف ایئرس پھر لگ گئے، تو وہ جانور جو ہے وہ پانی سے باہر آیا، اور پانی سے جب باہر آیا تو پھر اس کی خواہش اور ضرورت کے مطابق جانور جو ہے وہ ایوالو ہوتا رہا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، مختلف طرح کے جانور بنتے رہے، اور مختلف طرح کے جانور بنتے 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 بندر بھی وجود میں آ گیا، اور بندر کو ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز لگ گئے، اور پھر بندر کی ایوولوشن ہوتی رہی، اور آہستہ آہستہ اس میں سے انسان بنا، اور وہ انسان کیا ہے؟ وہ ہم ہیں جو ابھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایوولوشن کی کہانی۔ دوسری طرف بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو جیسی وہ ہے ویسی اس نے بنایا۔ خدا نے جو چیزیں بنائیں، ایون کہ جو پودے بنائے، جو پھل پھول بنائے، اس میں بھی خدا نے کہا کہ وہ اپنی جنس کے موافق یا اپنی جنس کے مطابق اپنے اندر بیج رکھیں۔
تو بیج جو ہے یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا انفارمیشن ہے کہ جب اس کو بویا جاتا ہے تو اس سے بالکل وہی پودا، بالکل وہی درخت، بالکل وہی پھل، بالکل وہی پھول نکلتا ہے. تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ اس نے جو بھی چیز بنائی اس کا بیج بھی اس میں رکھا کہ ویسا ہی دوبارہ پیدا ہوگا. اور رہی انسان کی بات تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا جو کہ ہم ہیں، اور خدا نے کہا کہ بہت اچھا ہے. تو ایوولوشن جو ہے اس کو کسی نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں. وہ جو خلیہ جو سیل پیدا ہوا تھا پانی میں، لیونگ سیل، اس کو یہ کہتے ہیں گو، GOO گو. تو پہلا جو لیونگ سیل پیدا ہوا تھا وہ گو تھا، اور گو سے جانور پیدا ہوئے، اور جانوروں سے ہم پیدا ہوئے. تو کسی نے کہا ہے فرام گو ٹو زو اینڈ ٹو یو. تو یہ ساری ہسٹری ہے. ایوولوشن ایکسپلینڈ ان ون سینٹینس، فرام گو ٹو زو اینڈ یو. تو یہ ایوولوشن کی کہانی ہے جو بائبل کی کہانی سے بالکل میچ نہیں کرتی اور بائبل کی کہانی کے مخالف ہے. بائبل کی کہانی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہر ایک چیز خدا نے تخلیق کی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. سائنس جو ہے موجودہ طور پر اسپیشلی ایوولوشن جو ہے وہ اس کو نہیں مانتی، لیکن ہم یہ سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے اور فردر سٹڈی کر کے کہ ایوولوشن ٹھیک نہیں ہے، ایوولوشن سچ نہیں ہے. کریشنزم جو ہے وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے. تو آج یہاں پہ میں آپ کو 6 ایسے پوائنٹس دینا چاہتا ہوں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایوولوشن جو ہے وہ غلط ہے. ہم ایوولوشن کو نہیں مان سکتے. ہم کریشنزم کو مانتے ہیں جو تخلیق کا نظریہ ہے. ایوولوشن جو ہے اس کو ہم نہیں مان سکتے، اور اس کو یہ 6 نقطے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو ثابت کرتے ہیں. پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے فرسٹ کاز. اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ کاز. فرسٹ کاز کا مطلب ہوتا ہے پہلا سبب. ہر ایک چیز کے وجود میں آنے کا کوئی نہ کوئی پہلا سبب ہے. وہ خود ہی آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آ گئی. مثال کے طور پر آپ یہ کتابیں دیکھتے ہیں میرے پیچھے، ان کتابوں کے کتابی شکل میں آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. یہ آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آ گئی. بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے دی ایتھیسٹ ڈیلوژن. یہ دا وے آف دا ماسٹر منسٹری نے بنائی ہے، اور رے کمفرٹ جو ہے وہ جا کے لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں فرسٹ کاز پہ اسپیشلی بات کی گئی ہے. فرسٹ کاز یہی ہے کہ ہر ایک چیز کے یہاں پہ ہونے کا، دنیا میں ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آٹومیٹکلی خود سے ہی کوئی چیزیں آ گئیں، ان کو لایا گیا ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ صبح صبح اٹھتے ہیں، اپنا دروازہ کھولتے ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑی مشین کھڑی ہے یا بلڈوزر کھڑا ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ ہمارے دروازے کے سامنے کس نے کھڑا کر دیا. تو میں اگر کہوں کہ جی بھائی جان یہ ادھر باہر تھا، گراؤنڈ میں پڑا، تو رات کو بچے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے کھیلتے کھیلتے شاید اس کو یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں آپ کے دروازے پہ. تو کیا آپ اس چیز کو مانیں گے؟ آپ کبھی بھی یہ نہیں مان سکتے، کیونکہ جتنی بھاری وہ مشینری ہے، یہ کبھی وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ بچے جو ہیں وہ اس کو اٹھا کے وہاں پہ لے آئیں. تو آپ کہیں گے نہیں، اس کو لانے کے لیے اس سے بڑی پاور چاہیے، اس سے بڑی انٹیلیجنس چاہیے، اس کے لیے جتنا بڑا کام ہے جو بھی دنیا میں ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے اس سے بڑا کاز چاہیے پیچھے. تو جو جتنی بھی کائنات آپ دیکھتے ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کو یہاں پہ لانے کے لیے یا ان کا وجود اس دنیا میں یا اس کائنات میں ہونے کے لیے پیچھے بڑا کاز چاہیے. دیر شوڈ بی سم باڈی، دیر شوڈ بی سم تھنگ جو یہ ساری چیزیں کرے. تو ساری چیزیں جو موجود ہیں وہ کسی اور کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ نو لائف سے لائف آ جائے، کہ مطلب زندگی ہے نہیں اس سے زندگی آ جائے. ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نیست سے ہست پیدا نہیں ہو سکتا. فرام نو لائف کوئی لائف آ نہیں سکتی. فرام نو انٹیلیجنس کوئی حکمت آ نہیں سکتی. فرام نو ایگزسٹنس وجود ہی نہیں ہے. لا وجودیت میں سے وجود کیسے آ گیا؟ لا شعوریت میں سے یا کوئی حکمت نہیں، کوئی عقل نہیں، تو
تو وہاں سے عقل کیسے آ گئی، دانائی کیسے آ گئی، یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی؟ ایک جانور جو ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں عقل بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہے، یہ ہے فرسٹ کاز۔ تو فرسٹ کاز ایوولوشن آپ کو نہیں بتائے گی۔ ایوولوشن کا فرسٹ کاز کیا ہے؟ نتھنگ۔ پیچھے نتھنگ تھا اور نتھنگ ہی ساری چیزوں کا فرسٹ کاز۔ اور فزکس جو سائنس ہے وہ کہتی ہے فرام نتھنگ کمز نتھنگ، اس لیے جب ہے ہی نتھنگ تو اس میں سے کچھ بھی آئے گا نہیں۔ تو پہلی چیز یہ سیکھ لیں کہ ایوولوشن جھوٹ ہے، ایوولوشن غلط ہے، کیونکہ یہ فرسٹ کاز کو ڈیفائن نہیں کرتی۔ میرا دوسرا نقطہ ہے سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے یہ فزکس کا اصول ہے۔ یہ اصول کہتا ہے کہ اس کائنات کی ہر ایک چیز جب ٹائم اور سپیس میں سے گزرتی ہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو چیز آرڈر میں ہے وہ ڈس آرڈر میں چلی جاتی ہے، جو ترتیب ہے وہ بے ترتیبی میں بدل جاتی ہے، اور جو نیا پن ہے وہ پرانے پن میں بدل جاتا ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں دنیا میں کہ ہماری دنیا میں جو زمین کے نیچے پانی کے ذخائر ہیں، میٹھے پانی کے ذخائر، یہ کم ہو رہے ہیں یا اور گہرائی میں جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں فوسل فیول جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آلٹرنیٹ انرجی استعمال کریں، ہم سولر انرجی استعمال کریں، ہم بجلی بنانے کے لیے بھی تیل استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں چلانے کے لیے، فیکٹریاں چلانے کے لیے۔ تو موومنٹ ہے دنیا میں کہ فوسل فیول نہ اتنا استعمال کیا جائے۔ جتنی زیادہ چیزیں، جتنا زیادہ فوسل فیول یا جتنا کچھ بھی زمین کے نیچے سے ہم نکالتے جائیں گے، اس کے اثرات کئی اور صورتوں میں ظاہر ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، موسم خراب ہو رہے ہیں، ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، دیگر بہت ساری چیزیں۔ دنیا جو ہے یہ ابتری کی طرف جا رہی ہے، اس میں گند بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس میں پولوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے جو فوسل فیولز ہیں یہ ختم ہو رہے ہیں، اس کے دیگر ذرائع جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، یہ ویک ہو گئی ہے، یہ اس طرح سے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو گئی۔ تو یہ اگر کم ہو رہی ہے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا تھا جب زمین پرفیکٹ تھی۔ پرفیکٹ سے مراد بہت اچھی حالت میں تھی اور آئیڈیل تھی، اور پھر ٹائم اینڈ سپیس میں سے گزرتے گزرتے ابھی موجودہ حالت میں آ گئی۔ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت گھر بناتے ہیں، اور وہ گھر جو ہے جب بنتا ہے وہ تو سپنوں کا گھر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ہر ایک چیز سے آپ اس کی آرائش کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ٹائم اینڈ سپیس میں سے گزرتے ہوئے آفٹر 10 ایئرز یا اس سے زیادہ، 20 سال، 25 سال، 50 سال، پھر وہ بوسیدگی کی طرف چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے شہنشاہوں کے محلوں کے کھنڈرات دیکھے ہوں گے، کسی دور میں لگتا ہوگا کہ زندگی صرف وہیں پہ ہے، لیکن ابھی ہم جا کے دیکھتے ہیں وہ کھنڈر بن چکے ہیں۔ آپ برینڈ نیو گاڑی لیتے ہیں اور وہ برینڈ نیو ہے، چند دنوں تک تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن ٹائم اینڈ سپیس میں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ایک دن وہ بالکل بیکار ہو جائے گی۔ تو یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، یہ کہتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح ترتیب میں اگر ہوں تو ٹائم اینڈ سپیس میں سے گزر کے وہ بے ترتیبی کی طرف چلی جائیں گی، اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم انسانوں میں بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں فل آف انرجی ہے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی قوت بڑھتی ہے، اس کی انرجی بڑھتی ہے، اس کی انٹیلیجنس بڑھتی ہے، لیکن پھر جب اوور 30 جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ڈاؤن دا ہل سفر شروع ہو گیا، اور ڈاؤن دا ہل میں وہ ساری انرجی، وہ ساری انٹیلیجنس، وہ ساری اسٹرینتھ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان پھر بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو صحیح سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی ڈس آرڈر ہے اس میں اگر ہم کام کریں تو اس کو کام کر کے ہم اس کو آرڈر میں لا سکتے ہیں، لیکن پھر ٹائم اینڈ سپیس میں سے چیزیں گزریں گی اور پھر ڈس آرڈر میں چلی جائیں گی۔ ایوولوشن ہمیں ابھی الٹا سبق سکھا رہا ہے۔ ایوولوشن یہ کہتا ہے کہ ساری چیزیں ڈس آرڈرڈ تھیں، کوئی ترتیب نہیں تھی، ہر طرح کا ڈس آرڈر تھا، اور ابھی چیزیں خود بخود آرڈر کی طرف جا رہی ہیں، ٹائم اینڈ سپیس میں سے گزر کے چیزیں آرڈر کی طرف جا رہی ہیں۔ بھائی سائنس
جو پروون فیکٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور ہم کامن سینس سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ایوولوشن یہ کہنا چاہتی ہے کہ نہیں، ساری چیزیں ڈس آرڈر میں تھی، پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، پھر میٹر آیا، گیسیں آئیں، بہت بڑے پیمانے پر کیمیکل ایکشن ریئیکشنز ہوئے، پھر ایک دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد ساری چیزیں بن گئی۔ ہم کہتے ہیں خدا نے بنایا ساری چیزیں، اور ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ ساری چیزیں ایک دھماکے کی صورت میں یا دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، اور ابھی وہ دھماکہ جو ہے وہ چیزوں کو تخلیق کرتا ہے یا کریٹ کرتا ہے، اور پھر چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود آرڈر کی طرف جا رہی ہیں، which is stupid۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ جو سچ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، بائبل مقدس میں اس کو شروع میں ہی بیان کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں زبور 102 اس کی 25 سے 27 آیات، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تو نے قدیم سے دنیا کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت ہے، وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے۔ تو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے وہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ایوولوشن از اسٹوپڈ۔ ایوولوشن جو ہے اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک بیلیف سسٹم ہے، یہ بھی ایک ایمان رکھنا ہے، اور ایمان کس چیز پہ؟ کہ کچھ بھی نہیں، اس پہ ایمان رکھا، اور جو کچھ بھی نہیں، نتھنگ جو ہے اس میں سے ساری چیزیں آئیں۔ کریشنزم بھی ایک بیلیف ہے، اور وہ یہ بیلیف ہے کہ ابتدا میں خدا تھا اور خدا نے ساری چیزوں کو بنایا۔ اس حوالے سے تیسرا پوائنٹ ہے مسنگ لنک، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں غائب کڑی۔ اور غائب کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایوولوشن کہتا ہے کہ ایک جانور سے دوسرا، تیسرا، چوتھا بنا، اور ان کی اپنی کوئی نسل نہیں تھی، اپنی کوئی جنس نہیں تھی، اپنا کوئی فیملی سسٹم نہیں تھا، ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا ہی بنا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ مچھلی سے شاید زمین پہ رینگنے والے دیگر جانور بن گئے، اس کے بعد جو پرندے ہیں وہ کسی اور چیز سے بنے، انسان جو ہے وہ بندروں سے بنا۔ اور یہ کتنی دیر میں بنا؟ ایک بندر کے انسان میں تبدیل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ ملینز آف ایئرز۔ ابھی مسنگ لنک جو ہے وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ اگر ایک جانور سے دوسرے میں ایوالو ہونے میں یا ارتقاء پذیر ہونے میں ملینز آف ایئرز لگے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے جانور اس ٹرانزیشن کے دوران ہی مر گئے ہوں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی جانور ابھی پوری طرح سے دوسرے جانور میں تبدیل نہیں ہوا تو اس کی موت ہو گئی ہو۔ ہمیں بہت سارے جانوروں کے فوسلز ملتے ہیں، اور فوسلز جو ہیں جتنے بھی ملے وہ پورے جانوروں کے ہیں، اس میں کبھی ہم نے آدھا جانور کوئی اور آدھا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ٹرانزیشن شو کرے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہاں سے یہ جانور جو ہے اس کی ٹرانزیشن ہو رہی تھی دوسرے جانور میں، یہ ایوالو ہو رہا تھا، اور اس ایوولوشن کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر ہم مانیں۔ تو مسنگ لنک کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی دنیا میں نہیں ملتا، اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو سائنٹسٹ، جو کرسچن سائنٹسٹ ہیں یا وہ سائنٹسٹ جو ایوولوشن کو نہیں مانتے، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ مسنگ لنک جو ہے اس کو جسٹیفائی کیا جانا چاہیے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایوولوشن جو ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کو نہیں مانا جا سکتا، یا یوں کہہ لیں کہ ایوولوشن پریکٹیکل نہیں ہے، ایوولوشن سائنٹیفک نہیں ہے۔ اس حوالے سے میرا چوتھا نقطہ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن۔ انٹیلیجنٹ ڈیزائن جو ہے اس کو ہم اردو میں کہیں گے پرحکمت نمونہ یا نمونہ سازی۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، اس میں ایک ڈیزائن ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کی ایک شکل صورت ہوتی ہے، تو وہ شکل صورت بتاتی ہے کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر بناتے ہیں، تو گھر بنانے سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جگہ کتنی ہے، اس کا آپ نقشہ بنائیں گے، اس نقشے میں ہر ایک چیز ڈیفائن کی جائے گی کہ کہاں پہ کیا چیز ہونی ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ ساری چیزیں بنیں گی۔ آپ ایک گیم کھیلتے ہیں، اور جب آپ گیم کھیلتے ہیں اس میں مختلف طرح کے فیچرز ہیں۔ ابھی فیچرز اس میں کیسے آئے؟ پیچھے جو کوڈنگ کرنے والا ہے اس نے وہ سارے فیچر ایڈ کیے ہیں، اور اس میں سے آپ فیچر کم بھی کر سکتے ہیں، فیچر ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔
जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी दीगर चीज़ें चल रही हैं हमारी डिजिटल, उन सब के पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो जो कुछ भी पीछे हो रहा है वो उसको डिज़ाइन किया गया है, उसको उस तरह से बनाया गया है, वो बाय डिज़ाइन ऐसे है। तो इंटेलिजेंट डिज़ाइन ये कहता है कि पूरी कायनात की हर एक चीज़ में एक नमूना है, एक स्पेशल डिज़ाइन है, एक स्पेशल पैटर्न है। तो अगर डिज़ाइन है तो डिज़ाइन रिक्वायर करता है कि डिज़ाइनर भी होगा या डिज़ाइनर होना चाहिए। एक डिज़ाइनर के बगैर डिज़ाइन नहीं आ सकता, नमूना नहीं आ सकता। आप पूरी कायनात को वैसे सरसरी देखें, आप फूलों को देखें, पौधों को देखें, फलों को देखें, हर एक का पैटर्न है, हर एक का टेस्ट है, हर एक की अपना एक वजूद है। तो उसके वजूद के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको बनाने वाला, उसको डिज़ाइन करने वाला, उसको उस तरह से फ्रेम करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। इसकी एक सादा सी मिसाल अगर लें, अगर छोटे पैमाने पे मिसाल लें, तो आप एक सिंगल सेल की मिसाल ले सकते हैं। एक सिंगल सेल जो लिविंग सेल होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसमें बहुत सारी डिटेल हैं, उसका एक मकसद है। तो अगर वही आप पढ़ लें तो हैरान हो जाएंगे। ये सेल वैसा ही है, लिविंग सेल, जिंदा खुलिया, बिल्कुल वैसा जैसा कि एवोल्यूशन के मानने वाले कहते हैं उस वक्त पानी में पैदा हो गया था और उससे दूसरा, तीसरा, चौथा, एक से बेशुमार खुलियात पैदा हो गए और फिर जिंदा जानवर पैदा हो गया। तो एक लिविंग सेल जो है उसमें इंफॉर्मेशन है, उसका डीएनए है, डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन है और वो ऑर्डर में कोड की गई है, उसमें डिसऑर्डर नहीं है, बड़ी तरतीब है। ये सेल क्या है, ये किस चीज़ का है, इसमें जो लाइफ है उसके हवाले से कोडिंग होगी, इसका कलर क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड, जो भी उसके फंक्शन होंगे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें होगी। तो एक सिंगल सेल जो है ये इतना पावरफुल है। अगर हम इसको ही समझना शुरू करें तो हम हैरान रह जाएंगे। उसमें कोई भी रैंडम या डिसऑर्डर उसमें नहीं है, उसमें हर एक चीज़ बड़ी खूबसूरती से फंक्शन कर रही है। इसके लिए किताब मैंने देखी थी, डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। ये डॉक्टर माइकल बीही ने लिखी है, डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। और उसमें उन्होंने बयान किया है कि हर एक चीज़ जो सिंगल सेल भी है उसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो भी फीचर्ड हैं, उनका भी डिज़ाइन है और एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट करती है। जैसे एक मशीनरी में बहुत सारी दीगर चीज़ें होती हैं, तो माइकल बीही की जो डार्विन्स ब्लैक बॉक्स किताब है, इसके हवाले से वीडियोस भी हैं, अगर आप उनको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और वो अनइंटेलिजेंट नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो बेतरतीब नहीं है, वो बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड हैं। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसके चलने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन चाहिए, उसके लिए पैटर्न चाहिए, उसके लिए कोडिंग चाहिए। तो ये सारी कोडिंग कहाँ से आई? ये जो डीएनए है ये क्या है? ये जो कोडिंग सिस्टम है ये क्या है? डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन ने इसको कहा है द लैंग्वेज ऑफ गॉड। उनकी किताब है द लैंग्वेज ऑफ गॉड। उसको देखें तो वो कहते हैं कि डीएनए, इसको कोई समझ नहीं सकता कि ये किसने किया होगा। इतनी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन कि कोई शख्स जो है उसके बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, उसका कद कितना होगा, उसकी ज़िंदगी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सारी पहले से उसमें कोडेड है। इसलिए आप किसी भी पुरानी से पुरानी हड्डी को उठाते हैं, उसका डीएनए करते हैं, आप इंफॉर्मेशन लोगों को देना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है। तो अभी अगर उसमें इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिन के मुताबिक वो लैंग्वेज ऑफ गॉड है। साइंटिस्ट उसको कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ लाइफ। तो लैंग्वेज ऑफ लाइफ ही कह लें, लेकिन वो रखी किसने वहाँ पे? किसने ऑर्गेनाइज किया उस चीज़ को? सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने वाला भी तो कोई है, प्रोग्रामर भी तो कोई है। तो इस डीएनए का प्रोग्रामर वो कौन है? बस इससे हम सीखते हैं कि जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है वो मौजूद है। एक और किताब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हवाले से, अगर आप उसको देख सकें या उसके बारे में मज़ीद सीखने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। डॉक्टर स्टीफन मायर की किताब है सिग्नेचर इन द सेल। तो सिग्नेचर इन द सेल का मतलब है कि उस खुलिये के अंदर एक सिंगल सेल जो है उसके अंदर किसी के सिग्नेचर हैं। जैसे कॉलिन ने कहा लैंग्वेज ऑफ गॉड, ये कहते हैं सिग्नेचर इन द सेल। तो सिग्नेचर इन द सेल देखें, आप उसको पढ़ें, अगर मिलती है तो पढ़ें। उससे मालूम होगा कि एक सेल जो है, एक खुलिया जो है,
پورا انسان نہیں، پورا جانور نہیں، پورا کوئی وجود نہیں، ون سنگل سیل، اس میں سگنیچر جا کے پڑھیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایوولوشن نہیں، کریشن، کسی طرح کی نتھنگ نہیں، گاڈ، ریئل گاڈ، کوئی خدا جو پر حکمت ہے، جو قادر مطلق ہے، جو اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا اور اس کا سگنیچر، اس کا تھم پرنٹ وہاں پہ آپ کو ملے گا، اس کی حکمت آپ کو وہاں پہ ملے گی۔ تو یہ میرا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے حوالے سے چوتھا پوائنٹ تھا۔ ایوولوشن سچ نہیں، اس حوالے سے میرا اگلا اور پانچواں پوائنٹ ہے فائن ٹیوننگ۔ فائن ٹیوننگ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جب چل رہی ہے تو وہ ایسے ایکیوریٹلی چل رہی ہے کہ جیسے اس کو فائنلی ٹیون کیا گیا ہے، اس کو سیٹ کیا گیا ہے، اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، جو آرڈر ہے، وہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ جیسے کوئی مشین بنائی جاتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک مشین۔ مثال دیتا ہوں کہ واشنگ مشین کی مثال دیتا ہوں۔ واشنگ مشین ایک آٹومیٹک واشنگ مشین جو ہے، اس میں آپ کپڑے ڈال دیں، اس کو آپ نے ساری چیزیں کر دینی ہیں، بتا دینی ہیں، وہ پانی خود لے گی، وہ کپڑے خود دھوئے گی، وہ آپ کے کپڑے بعد میں نتھارے گی، اس کو وہ ڈرائی کرے گی، اور آٹومیٹکلی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں کہیں بھی، آپ ابھی گوگل کار آ گئی، یہ بھی آٹومیٹک ہے، آپ اس میں لیٹ جائیں اور اس کو بولیں کہ مجھے وہاں پہ لے جاؤ تو وہ لے جائے گی، وہ آٹومیٹک ہے۔ تو وہ آٹومیٹک کیسے ہے بھائی؟ اس کی فائن ٹیوننگ کی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے، اس کو انفارمیشن دے کے سیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس نے اس میں ہی کام کرنا ہے۔ تو ابھی پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو فائن ٹیوننگ بہت بڑے پیمانے پہ ملتی ہے۔ ابھی اپریل ہے تو آپ دسمبر میں فلاں دن سورج کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے غروب ہوگا، آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آپ کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ اتنے مہینوں کے بعد بھی آپ اندازہ لگا لیں کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ سورج نظر آئے گا اور کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ وہ غروب ہو جائے گا۔ آپ بیٹھے بٹھائے بتا دیتے ہیں کہ سورج گرہن کب لگ رہا ہے، چاند گرہن کب لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس لیے بتا سکتے ہیں کیونکہ جو پلانیٹری موشن ہے، سیاروی حرکت جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیٹ ہے، اس نے اسی طرح سے موو کرنا ہے، اسی سپیڈ سے چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پلانیٹری موشن اور پوری کائنات کی چیزیں اور ہر ایک چیز کے کام کرنے کا جو سٹائل ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ چیزیں ایسے ڈیزائن کی گئی ہیں، ان کو سیٹ کیا گیا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ تو فائن ٹیوننگ یا خاص جو ترتیب ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سورج زمین سے 93 ملین میل ہی دور ہے؟ اگر یہ تھوڑا نزدیک ہوتا تو زمین پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی، اگر یہ تھوڑا اور دور ہوتا تو زمین پہ بہت زیادہ سردی ہوتی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہماری فضا میں 79% نائٹروجن ہے اور 21% آکسیجن ہے، جو کہ بالکل ایگزیکٹ ہے، بالکل پرفیکٹ ہے دنیا میں زندگی کے لیے، سانس لینے کے لیے، ساری گروتھ کے لیے، بڑھوتری کے لیے؟ کیا یہ چیز محض اتفاق ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، جس سے ہم دن اور رات دیکھتے ہیں؟ اگر یہ تھوڑی زیادہ ہو جائے تو کیا ہو؟ اگر یہ تھوڑی کم ہو جائے تو کیا ہو؟ اور اگر کبھی زمین تھک جائے اور کہیں میں نے 1 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے تو پھر کیا ہو؟ 1 سیکنڈ کا پوز اگر دنیا میں آ جائے، اس کے گھومنے میں آ جائے تو کیا ہو؟ ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز ہو رہے ہیں، تو زمین کیوں نہیں ایوالو کر رہی؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں نے ایسے ٹکے رہنا ہے؟ وہ بھی تو، اس میں بھی تو ایوولوشن ہو، وہ بھی تو کچھ اور کہے، وہ بھی کچھ اور کرے، وہ اور سوچے، وہ چاہے کہ میں نے ایوالو ہو کے شاید میں نے بڑا سیارہ بننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکے اور 1 سیکنڈ کا اگر پوز آ جائے اس کی زمین کی حرکت میں، تو آپ سمجھے پوری دنیا پہ سارا صفایا ہو جائے، ہر ایک چیز صفایا ہو جائے اس جھٹکے سے۔ اس کے بعد کیا یہ محض اتفاق ہے کہ فطرت میں بہت سارے اصول ہیں اور وہ یکساں طور پر چل رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نیچرل لاز کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ نیچر کے، فطرت کے اصول بالکل ویسے ہی ایگزیکٹلی کام کر رہے ہیں۔ گریوٹی، آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، گریوٹی ہے، اس کو سیٹ کیا گیا ہے۔ سپیڈ کا، دیگر ساری چیزوں کے، فزکس کے جتنے بھی اصول ہیں، یہ کائنات میں پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز اصولوں کے مطابق ہی کام کرتی ہے۔
انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اس کے بھی اصول طے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو آنکھ کا ڈاکٹر بنتا ہے، وہ آنکھ کا ڈاکٹر اسی لیے بن پاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ اصول سٹڈی کروں گا، یہ انفارمیشن حاصل کروں گا، آنکھ اسی اصول کے مطابق کام کرتی ہے اور میں پھر اس کو سمجھ سکوں گا۔ تو ہر ایک چیز کے جو اصول ہیں وہ کائنات میں ہیں، پوری کائنات میں ہیں۔ یہ اصول کہاں سے آئے؟ اگر اصول موجود ہیں، رولز موجود ہیں، تو رول بنانے والا کون ہے؟ کس نے وہ رول بنائے؟ کس نے وہ سیٹ کیے؟ کس نے گریوٹی کو سیٹ کیا؟ جو گریوٹی ابھی تھوڑی سی بڑھ جائے یا تھوڑی سی کم ہو تو پھر کیا ہو؟ یا دیگر جتنے بھی اصول ہیں وہ کم یا زیادہ ہوں تو کیا ہو؟ اگر پوری دنیا میں جو ہوا کی رگڑ ہے، جب اس میں سے جہاز گزرتا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ہو، تو کیا آپ کے جہاز اڑ سکیں گے؟ کیا آپ کے جہاز دنیا میں آپ سفر کر سکیں گے؟ آپ یہ چیزیں پھر مینیج نہیں کر سکیں گے اگر یونیورسل لاز نہ ہوں، اگر فطرت کے بنائے ہوئے اصول نہ ہوں اور یکساں نہ ہوں اور عالمگیر نہ ہوں، پوری دنیا میں ایک جیسے نہ ہوں، تو آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ بھی فائن ٹیوننگ میں آتا ہے۔ یہ فائن ٹیوننگ، کوئی فائن ٹیونر ہے جس نے ساری چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ ابھی کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین کے چاروں طرف اوزونز ہیں جو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس میں آپ کے جو سورج سے اس طرح کی لائٹ بھی آتی ہے جو ساری چیزوں کو جلا کے ختم کر دے، اس طرح کی لائٹ آتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں جو دنیا میں بیماریاں پیدا کر دیں، کینسر پیدا کر دیں، دنیا کو فصلیں آپ کی تباہ ہو جائیں۔ جو اوزون ہیں وہ سیٹ ہوئے ہیں اور وہ فلٹر کرتے ہیں چیزوں کو اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ کیسے ایوالو ہو گئیں چیزیں کہ یہ بھی ضرورت ہے؟ بھائی یہ بھی ڈیزائنڈ ہے، یہ بھی فائن ٹیوننگ میں آتا ہے، اس کو رکھا گیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آپ کی میگنیٹک فیلڈ ہے دنیا کے گرد جو آپ کو بچاتی ہے ہر طرف سے، یہ آپ کی حفاظت اور آپ کی بقا کے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جو زمین کی گریوٹی ہے وہ اتنی ہی ہے اور وہ ہر جگہ آلموسٹ یکساں ہے، اور اسی لیے ہم اس کے حوالے سے اصول بنا سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ زمین کتنی قوت سے اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کیا یہ ساری چیزیں محض اتفاق سے ہو گئیں یا کوئی پیچھے بیٹھا ہے جو کام کر رہا ہے، کوئی فائن ٹیونر ہے، کوئی ہائیلی سپر یا الٹیمیٹ انٹیلیجنس کی مالک کوئی ہستی ہے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں؟ اور مزید کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ گریجولی چیزوں کو سمجھتا ہے؟ جو چھوٹا بچہ وہ کیوں نہیں سمجھنا شروع کر دیتا؟ ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز اگر دنیا کو ہو گئے ہیں تو انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی بچپن میں ہی میں دنیا کی ساری چیزیں سمجھ جاؤں، میں بچپن میں ہی جو جتنا کوئی پی ایچ ڈی لیول کا نالج ہے میں بچپن میں ہی حاصل کر لوں؟ یہ ایوولوشن کیوں نہیں ہو رہی؟ انسان جب سے تخلیق ہوا ہے وہ اس کی خواہش رہی ہے کہ وہ اڑے بھی کبھی، تو انسان کے پر کیوں نہیں اگے آج تک؟ اس کو ہوائی جہاز کیوں بنانے پڑے؟ اس کو شوق ہے اڑنے کا، اس لیے ابھی وہ سپر سونک جہاز جو ہے وہ بنانے کے چکر میں ہے، بنائے بھی ہیں، تجربے بھی کیے ہیں، ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ سپیڈ سے اڑے۔ تو یہ ساری چیزیں ایوالو کیوں نہیں؟ تو پانچواں میرا نقطہ فائن ٹیوننگ۔ تو فائن ٹیوننگ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ایوولوشن غلط ہے، ایوولوشن جو ہے وہ صحیح نہیں، کریشنزم کو ہم مان سکتے ہیں، کریشن ہی صحیح۔ ابھی اس حوالے سے میرا چھٹا اور آخری نقطہ ہے کمپلیکسٹی آف لائف۔ اس دنیا کے اندر زندگی جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے، وہ بڑی کمپلیکسڈ ہے، اس کو فلی ہم سمجھ نہیں سکیں۔ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زندگی کی جو مختلف فارمز ہیں اس کو سمجھ سکیں، ہم اس کو ریکریٹ کر سکیں، ہم اس کو سسٹین کر سکیں، قائم رکھ سکیں، اس کو لاک کر لیں کہیں پہ، لیکن ہم کر نہیں سکے۔ ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے، بڑی پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کی زندگی کے ہی نظام جو ہیں ان کو سمجھنا شروع کریں تو جو آپ کا نرو سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ حیرت انگیز طور پر جو نروز ہیں وہ شاید دھاگے سے بھی پتلی ہیں، وہ ایسی وائرنگ ہوئی ہے پوری باڈی میں کہ دماغ کو میسیجز جاتے ہیں اور دماغ آرڈر کرتا ہے اور ساری چیزیں اس کے مطابق چلتی ہیں۔ تو
تو یہ کس طرح سے چلتا ہے، یہ کتنا کمپلیکسڈ ہے، اور اس کو کیا ہم فلی سمجھ سکے ہیں، اس کو ہم خود سے سیٹلمنٹ اس کی کچھ کر سکتے ہیں، خود سے ایسا کوئی نظام بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور نظام ہیں، جیسے کہ آپ کا نظام دوران خون ہے، جو بلڈ سرکولیشن کا نظام ہے، یہ انتہائی کمپلیکسڈ ہے۔ آپ کا جو افزائش نسل کا نظام ہے، جو ریپروڈکشن سسٹم ہے، یہ انتہائی کمپلیکسڈ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، اور وہ خواہش کرتے ہیں کہ خدا ان کو بھی اولاد دے۔ اگر وہ خدا کو نہیں مانتے تو ان کی اور کوششیں ہوں گی، لیکن خدا نے کس طرح سے تخلیق کیا ہر ایک چیز کے لیے ریپروڈکشن سسٹم، اور ویری کمپلیکسڈ خدا نے اس کو تخلیق کیا، اور ہم اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے، اور ایولیوشن اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، اس کی کمپلیکسٹی کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کے جو اعضاء ہیں، عضلاتی نظام جو ہے وہ کمپلیکسڈ ہے۔ اس کے بعد ہڈیوں کا جو نظام ہے، پٹھوں کا نظام، آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام، آپ کا جو نفسیاتی سسٹم ہے، آپ کا قوت مدافعت کا جو سسٹم ہے، آپ کا سننے کا جو سسٹم ہے، صوتی نظام اور بصری نظام، یہ سارے نظام جو ہیں یہ ایسے پیچیدہ ہیں کہ ایک کو بھی آپ پوری طرح ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ آنکھ کو اسٹڈی کرنے کے لیے جو آئی اسپیشلسٹ ہے، تو شاید اس میں بھی، میں تو نہیں جانتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھی مختلف فیچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف سائنسیں ہوں گی اور مختلف لوگ ہوں گے ایک چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ آنکھ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں چارلس ڈارون بھی پریشان تھا، کیونکہ 20 لاکھ سیلز، 2 ملین سیلز جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں ایک آنکھ میں، اور انہوں نے ایک مشین کی طرح صحیح ایگزیکٹلی اپنا فنکشن کرنا ہے، تو تب یہ جا کے کام کرتی ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایوالو ہوئی ہو، یہ ایک ہی وقت پوری بنی ہے، اور اس کو بنانے والا خدا ہے۔ اگر یہ ایوالو ہوتی تو آنکھ کو کب پتہ چلتا مجھے نیکسٹ سیل کون سا چاہیے، اس نے کہاں پہ فٹ ہونا ہے، کس طرح سے اس نے کام کرنا ہے، تو اس کو ہی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کا جو دماغ ہے وہ بہت ہی کمپلیکس چیز ہے۔ یہ تقریباً 1 کلو کا چوتھا حصہ ہے، 1 پاؤ کا یہ ایک لوتھڑا ہے گوشت کا۔ اس میں کیسی وائرنگ ہوئی ہے، اس میں کیسی سیٹنگ ہوئی ہے، اس کا میموری سسٹم کتنا بڑا ہے۔ کبھی سوچیں کہ اس کا دماغ کا میموری سسٹم کتنا بڑا ہے، اور یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ کنٹرول روم ہے۔ آپ سو بھی جائیں تو یہ اس کا ایک حصہ نہیں سوتا، وہ رکھوالی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سانس صحیح چل رہی ہے کہ نہیں، بلڈ سرکولیشن صحیح چل رہی ہے کہ نہیں، معدے میں اگر کوئی کھانا ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے، اور کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچائے جسم پہ کہیں بھی، اس نے اپنے سینسر فٹ کیے ہیں، وہ فوراً الرٹ ہوگا اور وہ ایکشن لے گا۔ تو کیسی عجیب چیز خدا نے بنائی، ایک چھوٹا سا ایک لوتھڑا ہے، کوئی اس کا آلٹرنیٹ ہے؟ ابھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کر رہے ہیں، تو کتنا کچھ کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹیلیجنس ڈالنے کے لیے۔ تو یہ دماغ جو خدا نے دیا ہے، یہ کیسی پاورفل چیز ہے۔ مرحوم ماہر فلکیات کارل سیگن نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ واحد انسانی دماغ ہی ایسی حیرت انگیز مشین ہے کہ اس کے پائے کی آج تک انسان کوئی چیز نہیں بنا پایا۔ ایک انسانی دماغ میں 20 ملین کتابوں کے مواد کے برابر معلومات جمع ہو سکتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ کیسی عجیب اور کمپلیکس لائف ہے جس کو میں اور آپ کوئی آج تک سمجھ نہیں سکا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی کوڈنگ کریں، لیکن پوری طور پر سمجھ نہیں سکے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب سائنس کی بات ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ سپر انٹیلیجنٹ لوگوں کا گروپ ہے، اور جو بائبل کو ماننے والے ہیں وہ ان پڑھ، جاہل اور گنوار ہیں، اور ان کو کوئی پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، اور بائبل کو کوئی ایسی کتاب کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے جو آپ کو دقیانوسی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو آپ کو بیکورڈ لے کے جا رہی ہے۔ بائبل خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا الہام ہے، یہ ہماری روح کے بارے میں، ہمارے اس کے ساتھ روحانی تعلق کے بارے میں ہے، اور دیگر سائنسز تو اسٹڈی کر رہی ہیں جو اس نے خود تخلیق کیا، اور اس کو ہم پوری طور پر سمجھ نہیں سکے۔
تو یہ جو 6 پوائنٹس ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ارتقاء جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، ارتقاء جو ہے اس کو ہم پروو نہیں کر سکتے، ارتقاء جسٹ تھاٹ ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں جی آپ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، آپ تو ایمان کی بیس پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایک خدا پہ ایمان رکھو جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس کو آپ جانتے نہیں، اس پہ ایمان رکھ کے آپ یہ سارا مفروضہ قائم کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے ارتقاء بھی ایمان ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں ابتدا میں خدا تھا، آپ ایمان رکھتے ہیں ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں خدا نے ساری چیزیں بنائیں، آپ کہتے ہیں ایک دھماکے سے ساری چیزیں بن گئی۔ تو آپ وہاں نہیں تھے، ہم وہاں نہیں تھے، ہم تو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ جو ایمان رکھتے ہیں وہ خطرناک ہے اور وہ ڈس آرڈر اور تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا نے جب کام کرنا شروع کیا ساری چیزیں بننا شروع ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں ابتدا میں میٹر تھا، ابتدا میں گیسز تھی، کیمیکل ایکشن اور ریئیکشن ہوا تو چیزیں بننا نہیں شروع ہوئیں، تباہی ہوئی اور تباہی سے ساری چیزیں آ گئی۔ تباہی کبھی بھی آرڈر نہیں لاتی، تباہی کبھی بھی ترتیب نہیں لاتی، تباہی کبھی بھی کمپلیکسٹی نہیں لاتی، بلکہ کمپلیکسٹی کو وہ ضائع کرتی ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹس بتاتے ہیں ایوولوشن از نتھنگ، اور ایوولوشن جو ہے اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس باقاعدہ ایسی سٹڈیز ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ خدا خالق ہے، اور بائبل کہتی ہے ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ایک اور بھی پوائنٹ ہے، جاتے جاتے میں یہ بھی شیئر کر دوں، 7واں پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں، یہ ہے مورل آرگیومنٹ۔ مورل آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے اندر بلٹ ان خود سے ہی پہلے سے کوئی مورل سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے۔ انسان یہ جانتا ہے کہ کون سی چیز جھوٹ ہے، کون سی سچ ہے، کون سی غلط ہے، کون سی صحیح ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہے۔ آپ کو کسی پہ ترس آ جائے گا، کسی پہ غصہ آ جائے گا، آپ کا ایک مورل جو سسٹم ہے وہ آپ کے اندر انسٹال ہے، اور یہ یونیورسل ہے۔ کسی پہ ترس کھانا، کسی سے پیار کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا، کسی پہ غصہ کرنا، کسی کو غلط کہنا، کسی کو صحیح کہنا، یہ موریلٹی جو ہے یہ بلٹ ان ہے آپ کے اندر۔ کہیں پہ بھی کوئی لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو بائبل کے جو 10 حکم ہیں ان میں آخری جو 6 حکم ہیں، دنیا میں کسی بھی کونے میں چلے جائیں لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ چوری کرنا صحیح بات ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بدکاری کرنا صحیح بات ہے، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹی گواہی دینا صحیح ہے، اپنے ہمسائے کی چیزوں کا لالچ کرنا صحیح ہے، نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ یونیورسل ہے۔ تو یونیورسل ہم تو مانتے ہیں کہ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں، باقی لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں بھی یہ فٹ ہے، خدا کی شبیہ ان میں بھی ہے، اور یہ مورل آرگیومنٹ بھی یہ شو کرتا ہے کہ وی آر ڈیزائنڈ، وی آر کریٹڈ، ہمیں بنایا گیا ہے، خاص توجہ سے بنایا گیا ہے، خاص فکر مندی سے بنایا گیا ہے، خاص منصوبے سے بنایا گیا ہے، اور خدا نے خود کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنائیں، اور اس نے بنایا اور ہم ہیں۔ ایوولوشن غلط ہے، ایوولوشن کو ہم نہیں مان سکتے۔ مجھے امید ہے کہ اگرچہ یہ ایپیسوڈ کافی لمبا ہے لیکن آپ کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ مجھے، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ۔